अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर्स फॉर्चुनेटली कंपेयर टू अदर कैंसर्स दे आर नॉट एज फ्रीक्वेंट, यानी कि वो इतने कॉमन नहीं हैं। लेकिन बच्चों में स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स आर एट द टॉप। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखे गए हैं एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। हम एडल्ट ब्रेन ट्यूमर्स की बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि कॉजेज़ क्या होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है। सो कुछ कॉजेज़ तो मैं मेंशन करूँगी, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारी सोसाइटी में इस टाइम ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड जो ज़्यादा मिथ्स अटैच्ड हैं। ब्रेन ट्यूमर का वन ऑफ द कॉज इज़ एजिंग, यानी कि एज के साथ साथ आपकी बॉडी वीक हो रही है और these tumors are mostly seen in elderly patients. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि अगर आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा इन्फेक्शन है, HIV या एड्स, या फिर इफ़ यू आर ऑन लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज़, या फिर इफ़ यू आर पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो इन पेशेंट्स के अंदर ब्रेन ट्यूमर्स ज़्यादा देखे गए हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली में ब्रेन ट्यूमर्स है या फैमिली में बहुत सारे कैंसर्स हैं, जेनेटिक्स प्ले अ रोल, उनमें ब्रेन ट्यूमर्स कॉमनली देखे गए हैं। Smoking has also been linked to brain tumors, so again that is a preventable cause. और इसके अलावा जो कि मिथ्स हैं, उनमें मैं कहूँगी कि बहुत सारी मीडिया पे न्यूज़ आती हैं कि जो मोबाइल फ़ोन यूज़ है ये भी ब्रेन ट्यूमर से लिंक्ड है। लेकिन अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है, दैट इज़ अनेबल टू डिटर्मिन एनी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन मोबाइल यूज़ एंड ब्रेन ट्यूमर्स। I will say that mobile use जो है लॉन्ग टर्म, दैट इज़ नॉट लिंक्ड विद ब्रेन ट्यूमर्स। मोबाइल यूज़ में भी, मोबाइल यूज़ से भी कुछ रेज अटैच्ड होती हैं। ये जो रेज़ हैं, ये उस तरह की रेडिएशन रेज़ नहीं है जो कि आपके DNA को डैमेज कर सके। थ्योरेटिकली कुछ मिनिमल DNA डैमेज हो सकता है, लेकिन उस तरह का DNA डैमेज नहीं हो सकता कि हम कहें कि इट कैन डेवलप ब्रेन ट्यूमर। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, बहुत सारी रिसर्च हुई है, ओवर डेकेड्स हुई है। कुछ पेपर्स हैं इस पे, और उन्होंने रिसर्च के बाद ही कंक्लूड किया है कि देयर इज़ नो लिंक बिटवीन ब्रेन ट्यूमर्स एंड मोबाइल फ़ोन यूज़। इसके अलावा मैं कहूँगी रेडिएशन एक्सपोजर इज़ लिंक टू ब्रेन ट्यूमर। रेडिएशन एक्सपोजर यानी कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी में किसी भी रीज़न की वजह से रेडिएशन हो चुकी है, ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग जो कि ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपोजर है या फिर न्यूक्लियर वेस्ट एक्सपोजर है, तो वो भी एक रिस्क ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, क्योंकि रेडिएशन इज़ अ रिस्क फैक्टर। कमिंग टू द सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होंगे कि हम कहेंगे कि विच कैन बी लिंक टू द ब्रेन ट्यूमर। उनमें मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम तो हेडेक है। ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको हेडेक सालों से होता है एंड दे हैव नेवर डन अ स्कैन, और जब उनका ट्यूमर डायग्नोज होता है तो इट इज़ क्वाइट एडवांस्ड। तो हेडेक इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम। तो इसमें आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी को हेडेक है एंड दैट डजंट गो अवे इन फ्यू वीक्स, तो यू गेट एन MRI ब्रेन डन। अगर MRI ब्रेन नॉर्मल आता है तो वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, लेकिन वी आर सेविंग यू। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे पेशेंट्स सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उनको झटके लग सकते हैं, जिसको हम मिर्गी बोलते हैं। ये पेशेंट्स भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे सालों ट्रीट होते रहते हैं और इवेंचुअली पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर था। अगर एपिलेप्सी डायग्नोज हुई है तो उसके साथ भी आपको यू हैव टू डू अ ब्रेन स्कैन टू एक्सक्लूड के ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। ऐसे पेशेंट्स जिनको बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, यानी कि उनकी अगर आपको मूड चेंजेस ज़्यादा लग रही हैं, या उनको कोई कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस लग रही हैं, या सडन मेमोरी लॉस लग रहा है, जिनको हम अक्सर साइकियाट्रिक सिम्टम से रिलेट कर देते हैं और साइकियाट्रिक मेडिसिन पे उनको स्टार्ट कर दिया जाता है, और इवेंचुअली कोई ब्रेन स्कैन नहीं कराता और हमें लेटर ऑन जाके पता चलता है इन एडवांस्ड डिजीज़ के yes, these symptoms were initial symptoms of brain tumor. So any patient who is getting a psychiatric treatment should get a brain scan done. Psychiatric treatment ले, but brain scan से brain tumor को exclude ज़रूर करे. MRI brain जो हम इसके लिए recommend करते हैं is a safe test. इसमें कोई radiation involved नहीं है, इसमें कोई risk involved नहीं है.
اٹ از بیٹر ٹو بی سیف رادر دین ایٹ رسک. سو دوسری چیز یہ کہ ایسے پیشنٹس ہمارے پاس جو میجورٹی آتے ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ اسٹیجز میں آتے ہیں, ایڈوانس ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں, اور ان کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. یعنی کہ پیشنٹس ہمارے پاس تب آتے ہیں یا تو ان کو ایک سائڈ کا فالج ہو چکا ہوتا ہے, یا تو ان کا بولنا بند ہو چکا ہوتا ہے, دے آر انیبل ٹو اسپیک, جھٹکے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں, ختم نہیں ہو رہے ہوتے میڈیسنس کے ساتھ. اس کے علاوہ ہیڈ ایکس اتنے سویئر ہو جاتے ہیں کہ وامٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ایسے پیشنٹس بعض اوقات جو ہیں وہ سم ٹائمز سن رہے ہوتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے, کچھ جو ہوتے ہیں وہ سن بھی نہیں سکتے اور بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ریلیونٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دیز آر دا سمٹمز جو کہ جن کے ساتھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, اور ان کی اگر بیک گراؤنڈ میں ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سمٹمز ہیو بین گوئنگ آن فار ایئرس, لیکن جب یہ زیادہ سویئر سمٹمز ہوئے تب برین اسکین کیا گیا. سو دا میسیج از کہ آپ کو برین اسکین کرنے میں, ایم آر آئی برین کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو ہیڈ ایکس ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو مینشن کیے, تو برین اسکین کریں, اپنا ایم آر آئی برین کریں, اپنے جی پی کے پاس جائیں, وہ ایڈوائز کر دے گا, اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, وہ ایڈوائز کر دے گا. اگر آپ کسی سکائٹرسٹ, نیورولوجسٹ یا نیورو سرجن کے انڈر ہیں تو آئی ایم شیور دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اے برین اسکین. سو واٹ از دا ٹریٹمنٹ اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈائگنوز برین ٹیومر؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایم آر آئی از دا ٹیسٹ جس میں برین ٹیومر کا پتہ چلتا ہے. سو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم برین ٹیومر کی ٹائپ معلوم کریں. یعنی کہ سارے برین ٹیومرز ایک جیسے نہیں ہوتے. برین کے اندر کچھ ٹیومرز جو ہوتے ہیں وہ بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں, اور بینائن ٹیومرز میں جس طرح میننجیوما آتا ہے, پیچوٹری ٹیومر آتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ ٹیومرز ہیں, شوانوما آتا ہے, یہ سارے بینائن ٹیومرز ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ ایگریسو اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ ملیگننٹ ٹیومرز ہیں, جس میں گلائومز زیادہ تر آتے ہیں, اپنڈیمومز آتے ہیں. سو میننجیومز بھی کچھ جو ہوتے ہیں وہ بہت ایگریسو ملیگننٹ ٹیومرز کی طرح بیہیو کرتے ہیں. سو آپ کی ٹائپ آف برین ٹیومر پتہ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. سو فرسٹ یو نیڈ ٹو ڈو اے برین اسکین. اف اینی اس میں کوئی فائنڈنگز آئی ہیں جو کہ برین ٹیومر سے ریلیٹڈ ہیں, تو پھر دا نیکسٹ اسٹیپ وڈ بی ٹو ڈو سرجری. سو ہوتا یہ ہے کہ برین ٹیومرز میں, برین میں آپ کے بہت سارے ایریاز ہیں جو کہ ایلیکنٹ ایریاز ہیں, یعنی کہ وہ بہت کرٹیکل ایریاز ہیں, اور کچھ نان ایلیکنٹ ایریاز ہیں. سو جو ایلیکنٹ ایریاز میں برین ٹیومرز ہوتے ہیں, یعنی کہ کرٹیکل ایریاز میں برین ٹیومرز ہوتے ہیں, ان کی سرجری کرنا, ان کو ریموو کرنا کین بی ویری ڈینجرس. یعنی کہ آپ کو کرپل کر سکتا ہے, آپ کو مکمل طور پہ پیرالائز کر سکتا ہے. سو سرجری ڈپینڈز آن. سو ہم بات کریں کہ ڈائگنوسس کیسے کرنا ہے. سو ڈائگنوسس میں ہی سرجری کا رول آ جاتا ہے. یعنی کہ سرجری ہوگی تو ہمیں ٹیشو ملے گا, اور وہ سیمپل لیب میں جائے گا, اور وہ ہمیں بتائے گا کہ برین ٹیومر کون سے والا ہے. تو دا فرسٹ اسٹیپ از سرجری. اب سرجری جن پیشنٹس کا ٹیومر کرٹیکل ایریاز میں ہوتا ہے وہ تو ان میں تو صرف باپسی لی جاتی ہے. یعنی کہ ان میں وہ پورا ٹیومر ریموو نہیں ہو سکتا, صرف وہ اس کا ایک سیمپل لیتے ہیں اور لیب میں بھیج دیتے ہیں, اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سی ٹائپ ہے. لیکن ایسے پیشنٹس جن کے برین ٹیومرز نان کرٹیکل ایریاز میں ہوتے ہیں, ان کے اندر جنرلی ایک اچھی سرجری پاسبل ہوتی ہے. یعنی کہ اچھی سرجری ہم تب کہتے ہیں جب ایک سرجن 90% آف دا ٹیومر ریموو کر دیتا ہے. سو ایسے ہی پیشنٹس جن کا میجورٹی آف دا ٹیومر مکمل طور پہ ریموو ہو جائے یا ایٹ لیسٹ 90% ریموو ہو جائے, ان کا لانگ ٹرم آؤٹ کم یعنی کہ پروگنوسس اور سروائیول اچھا ہوتا ہے. سو برین سرجری از ویری امپورٹنٹ سرجری, اور اس کے اندر اور برین ٹیومرز کا آؤٹ کم جو ہے وہ زیادہ تر سرجری پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرجری کتنی اچھی ہوئی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سرجری ایسی ہو کہ جس کے اندر کرپل ہو جائے انسان اور ماربڈ ہو جائے, صرف ماربڈ سرجری ہو صرف برین ٹیومر نکالنے کی کوشش میں. آئی مین دیٹ از ناٹ ایڈوائزبل. سو سیف سرجری, سو اس لیے ہم اس کو میکسیمم سیف ریسیکشن بولتے ہیں, یعنی کہ جتنا سیفلی آپ ٹیومر ریموو کر سکیں اتنا کر لیں. سو نیورو سرجری میں بھی بہت ایڈوانسڈ اب ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس کے اندر وہ نیورو نیویگیشن اور اویک کرینیوٹمیز اور بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے ہیں. یعنی کہ آپ کی سرجری کو ایسے سیف کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کی سرجری سے ماربیڈیٹی نہ ہو اور ٹیومر میکسیملی ریسیکٹ ہو جائے. سو آفٹر ریسیکشن جب یہ ٹیومر کی ہمیں ٹائپ پتہ چلتی ہے
تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ آگے کیا چاہیے. سو جتنی سرجری امپورٹنٹ ہے برین ٹیومرز میں اتنی ہی ریڈیشن امپورٹنٹ ہے. سو میجورٹی پیشنٹس آئی ووڈ سے ایٹ لیسٹ 80% آف دا پیشنٹس جن کا برین ٹیومر کی سرجری ہوئی ہے ان کو ریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. سو ریڈیشن از اے ٹریٹمنٹ جو ایکس رے کی طرح کیا جاتا ہے, اور جنرلی برین ٹیومرس کے پیشنٹس کو جب ہم مکمل ریڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, کیوریٹو ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر ہم کم از کم 30 سیشنز دیے جاتے ہیں. سو 30 سیشنز آف ریڈیشن ٹریٹمنٹ, جس میں ایکس رے کی طرح ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, 10 منٹ کا سیشن ہوتا ہے, جنرلی ڈن منڈے ٹو فرائیڈے, اور جنرلی کوئی ایسے خاص سمٹمز نہیں دیتا. کوئی مائلڈ سا ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, مائلڈ سا نوزیا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ہم کچھ میڈیسن دے دیتے ہیں. کچھ ہیئر لاس ہوتا ہے جہاں پہ سرجری ہوئی ہوتی ہے, اور جنرلی ہیئر لاس بھی کچھ منتھس کے بعد ریورسیبل ہوتا ہے. سو جب آپ کی رپورٹ آئے اور اس میں برین ٹیومر ڈائگنوز ہو, تو آلویز ڈسکس دیٹ رپورٹ ود یور آنکالوجسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کو ریڈیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. سو ریڈیشن کا ٹریٹمنٹ برین ٹیومر کی ریکرنس کو پریونٹ کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے سرجری کرائی ہے اینڈ اٹ کمز بیک آفٹر فیو منتھس, سو دیر از نو پوائنٹ ڈوئنگ اے سرجری. سو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے تو وہ آپ نے کرانا ہے. سو ونس دا ریڈیشن از ڈن, دیر آر فیو ٹریٹمنٹس وچ آر آلسو ایپلیکیبل فار فیو پیشنٹس. جس طرح کیمو تھراپی کا ٹریٹمنٹ ہے, کیمو تھراپی انجیکٹیبل بھی ہم دیتے ہیں اور اورل بھی دیتے ہیں. میجورٹی پیشنٹس کو اورل کیمو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. سو کچھ برین ٹیومرز ہیں جن میں ہم اورل کیمو تھراپی دیتے ہیں, اور وہ جو پیشنٹس ہیں وہ سرٹن ٹیومر ٹائپس ہوتی ہیں جن کے اندر اورل کیمو تھراپی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. کچھ میں ریڈیشن کے ساتھ بھی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. تو یہ آپ کا آنکالوجسٹ بتائے گا آپ کی ٹیومر ٹائپ پہ کہ آپ کو کون سی کیمو تھراپی ریکمینڈیڈ ہے یا نہیں ہے, اور آپ کو یہ کیمو تھراپی کتنے ٹائم تک لینی ہے. بعض اوقات یہ اورل ڈرگس ہم 1 سال کے لیے بھی دیتے ہیں, 6 منتھس کے لیے بھی دیتے ہیں, ڈیورنگ ریڈیشن بھی دیتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈز آن یور ٹیومر ٹائپ کہ آپ کو کس قسم کا کیمو تھراپی اور ڈرگس ریکمینڈیڈ ہیں. سو اگلی بات یہ کہ جو کہ آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر از, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 1-2 مشینیں لگی ہیں جس میں گاما نائف بھی ہے اور سائبر نائف بھی ہے. نو ڈاؤٹ دیز ٹو ٹریٹمنٹس, گاما نائف اور سائبر نائف, جن سے ہم اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن کرتے ہیں, جس کو ریڈیو سرجری بھی بولا جاتا ہے. these are very advanced machines and they can do very good radiation treatments. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے ٹیومر میں یہ ٹریٹمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. جنرلی یہ والا ٹریٹمنٹ, یہ جو سائبر نائف اور گاما نائف ہے, یہ کسی بھی برین ٹیومر میں ریکمینڈیڈ نہیں ہے اگر اس کا سائز جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر سے کم ہے, یا آپ کے برین کے اندر ملٹیپل ٹیومرز ہیں. سو اور دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے ٹیومرز ہوتے ہیں جن کی بایوپسی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ وہ بایوپسی نہیں کریں گے اور سیدھا گاما نائف کرا لیں گے یا سائبر نائف کرا لیں گے یا ریڈیو سرجری کرا لیں گے, تو وہ ایک بیسیکلی سنگل سیشن ہوتا ہے جس سے ٹیومر کو وہیں ختم کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو ڈائگنوسس ہی نہیں ملے گا, اور آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ بہت انایڈیکویٹ ہوگا. جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ ٹیومرز میں سرجری بہت امپورٹنٹ ہے, سروائیول ہی سرجری پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, اور ریڈیشن بھی آپ کو ایک خاص قسم کی ریڈیشن چاہیے, آپ کو گاما نائف نہیں چاہیے. سو اگر کسی کو یہ گاما نائف یا سائبر نائف ریکمینڈ کی گئی ہے, تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف سلیکٹڈ ٹیومرز میں ریکمینڈیڈ ہے. ان ٹیومرز میں ریکمینڈیڈ ہے جن کا سائز چھوٹا ہو اور جن میں سرجری انڈیکیٹڈ نہ ہو, اور جس میں سرجری پاسبل نہ ہو, یا ایون سرجری پاسبل نہ ہو تو بھی گاما نائف ہر پیشنٹ کے لیے نہیں کی جا سکتی. سو ہمارے ملک میں بہت زیادہ فریکوینٹ یوز ہے سائبر نائف اور گاما نائف کا, وچ از ایکچولی ویری سیڈ. میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں گی. میرے پاس ایک بچہ آیا, ہی واز ڈوئنگ ہز BBA جب اس کو یہ پرابلمس ڈائگنوز ہوئے. سو اس کو کسی نے بتایا, ہی واز جسٹ آئی تھنک ایج ان کی 20 کے اراؤنڈ تھی. سو ان کو کسی نے بتایا گاما نائف اور سائبر نائف کا, اور ان کو بتایا گیا کہ میرا ٹیومر تھا اور میں ٹھیک ہو گیا, آپ بھی چلے جاؤ. سو وہاں گئے, انہوں نے وہ پروسیجر کیا, اور پروسیجر کے بعد کیا ہوا کہ
2 مہینے بعد پیشنٹس کو وہی سارے پرابلم شروع ہو گئے. وہ ینگ بچہ اس کو ایک سائڈ کا فالج ہونا شروع ہو گیا. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہی کیم ٹو اس. اور سو بیسیکلی اس کے برین ٹیومر کے اندر گاما نائف یا سائبر نائف انڈیکیٹڈ نہیں تھی. اس کے برین ٹیومر کے اندر سب سے پہلے تو سرجری ضرورت تھی تاکہ ہمیں برین ٹیومر کی ٹائپ پتہ چلتی. اس کے بعد پھر ہم اس کو نارمل ریڈیشن چاہیے تھی, نارمل IMRT جو ہم کرتے ہیں وہ ریڈیشن چاہیے تھی. سو ایک طرح سے دس از ویری انفارچونیٹ. پھر ہم نے اس کی سرجری کرائی, سرجری سے ہمیں ٹیومر ٹائپ پتہ چلی. پھر ہم نے کچھ عرصہ, بیکاز جب آپ ایک دفعہ ریڈیشن کر دیتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم ریڈیشن اس طریقے سے سیف نہیں ہو سکتی انلیس کہ آپ کا بہت ایک لمبا انٹرول پاس کر گیا اور ٹریٹمنٹ کے بعد. تو اس پیشنٹس کو ہم دوبارہ ریڈیشن بھی نہیں دے سکتے تھے. سو آئی کیپٹ ہم آن کیمو تھراپی فار منتھس, اور آئی لیٹ دا ٹائم پاس. پھر میں نے اس کو کچھ بریک دے دیا. سو اس طرح آفٹر 2 years اس کا جب ٹیومر دوبارہ سے آیا تو آئی گاٹ اے سیکنڈ سرجری ڈن, اور اس کے بعد پھر میں نے اس کی ریڈیشن کی. ہی از اسٹل آن ٹریٹمنٹ, ہی از ڈوئنگ ویری ویل ناؤ. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلیز گاما نائف اور سائبر نائف کا مس یوز نہ کریں. اونلی یوز اٹ فار سلیکٹڈ پیشنٹس. جہاں پر آپ کو سرجری ضرورت ہے وہاں پہ سرجری ضرورت ہے, وہاں پر صرف ریڈیشن یا صرف گاما نائف اور صرف سائبر نائف یا ریڈیو سرجری کام نہیں کرے گی. سو یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اگر آپ کو اسپیشلی یہ جو ٹائپ کی ریڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہے, اگر یہ ریکمینڈیڈ ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اٹ شوڈ بی ایکچولی انڈیکیٹڈ ان یور کیس. اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ریکرنٹ برین ٹیومرس کے آتے ہیں, یعنی کہ ان کا برین ٹیومر ٹریٹ ہوا اور پھر دوبارہ سے ہو گیا. سو ایسے پیشنٹس کے اندر بھی ہم دوبارہ سرجری کراتے ہیں, ریڈیشن دیکھتے ہیں کہ کتنا انٹرول بیچ میں پاس کر کے اس کے مطابق ریڈیشن کا ڈیسیجن کیا جاتا ہے. So all I mean to say is radiation treatment, surgery, radiation treatment, these are main modalities of treatment. Chemotherapy also plays some role in some patients, اور ارلی ڈیٹیکشن از دا کی. جتنا آپ ارلی ڈیٹیکٹ کریں گے اپنے ٹیومر کو اور اپنے سمٹمس کو نگلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹیومر چھوٹا ہوگا, سرجری زیادہ سیف ہوگی, ریڈیشن اسمال ایریا کو ہوگی, سائڈ افیکٹس کم ہوں گے, سروائیول کے چانسز اچھے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.